मोहतरम जनाब गामदी साहब का एक बयान सुना जिसमें वो फरमा रहे थे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानी है उसकी वजह से दीन के बचने ना बचने का कोई ताल्लुक नहीं है, ये महज जज्बाती बातें हैं। ये जज्बाती ताबीरें हैं। हमारे यहाँ बाज़ शख्सियात के साथ मोहब्बत में राइज हो गई हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन की मदद की, इमाम हुसैन ने अल्लाह की मदद की, अल्लाह ने इमाम हुसैन की मदद की। 1400 साल गुजर गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि या अली अंत वशियतुक हुमुल फाइज़ून, ऐ अली आप और आपके शिया कामयाब होने वाले हैं। गौरतलब बात यह है कि यही असलूब, बिल्कुल एग्जैक्टली यही स्टाइल ऑफ लैंग्वेज हमें एक और जगह पे भी मिलता है, और वो कोई जगह कोई और नहीं, कुरान पाक है। सूरह हश्र की आयत नंबर 20 में इरशाद खुदाबंदी है कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी वल अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, के जन्नती और दोज़खी आपस में बिल्कुल बराबर नहीं हैं, कामयाब होने वाले वो हैं जो कि जन्नती हैं। यही एक एग्जैक्ट बिल्कुल मिनोअन यही स्टाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह में हमें मिलता है। तो अगर हमें कामयाब होना है और जन्नत में जाना है तो रास्ता बहुत सीधा है, और उसी रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहते हैं, उसी रास्ते को सबील कहते हैं, जो कि मौला अली के अस्माए गिरामी है। रास्ता आसान है, नाउ इट्स अप टू यू टू चूज योर पाथ। हाफिज साहब, इस इब्तिदाई के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाफिज साहब, सबसे पहले तो हमें एक बार फिर शुक्रिया अदा करना है हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो बड़े मोहब्बत से सवाल करते हैं, बाज़ों का बड़े चुपते हुए सवाल भी भेजते हैं। हाफिज साहब, एक बहुत ही इमोशनली टचिंग एंड इमोशनली इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है जो अब्बास अली साहब ने कराची से हमसे पूछा है। इन्होंने मोहतरम जनाब गामदी साहब का एक बयान सुना जिसमें वो फरमा रहे थे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानी है उसकी वजह से दीन के बचने ना बचने का कोई ताल्लुक नहीं है, ये महज जज्बाती बातें हैं। दूसरे अल्फाज में यूं कह लें कि वो ये फरमा रहे थे कि ये एक नॉन वैल्यू एडिंग हिस्टोरिकल इवेंट है कि जिसके होने ना होने से दीन की बका पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि दीन मुकम्मल हो चुका। कुरान पाक की सूरत में एक मुकम्मल किताब मौजूद है, आखिरी नबी आ चुके और वो जा चुके, तो उसके बाद इस बात की तरफ रुजू करना कि जनाब कोई और मजीद कुछ चाहिए दीन को बचाने के लिए, तो ये बात अकलन उनकी समझ में नहीं आती। अब बात असल ये है कि बहुत सारे बल्कि अक्सरियत सुन्नी और शिया उलमा और अफराद ये कहते हुए पाए गए हैं और अभी भी कहते हैं, कन्विंसिंग अपना उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है और उनकी इस कुर्बानी की वजह से दरअसल दीन बचा है। तो इसके लिए एक मुकम्मल इस्तिदलाल के साथ अकली तौर पे भी और अहादीस और कुरान पाक की रोशनी में आपने अपना मौक़िफ़ रखना है, हमें बताना है कि क्या वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सेवियर थी इस्लाम की। अगर ये नहीं होता वाकया, इस तरह से कुर्बानी पेश नहीं आती, तो इस्लाम को क्या खतरात लाक है। बहुत तफसील के साथ हमें तसल्ली बख्श जवाब से नवाजना है। सब एक आम तौर पे जुमला बोला जाता है कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देकर करबला में इस्लाम को बचाया है। तो क्या इस तरह के जुमले और इस तरह के स्टेटमेंट्स वाकई उनकी कुर्बानी से इस्लाम बचा है या इस्लाम पहले से महफूज था? इस्लाम हमेशा से महफूज है। इस्लाम की दावत पैगंबरों की दावत है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान जैसी किताब दी है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ख़ुद अल्लाह परवरदिगार आलम ने उठाई है। रिसालत माब की सुन्नत इस मुसलमान उम्मत ने अपने इजमा और तवातुर से जारी की है, इसलिए इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है। उसमें अदना दर्जे में किसी शैतान के लिए दरअंदाजी का कोई सवाल नहीं है। ये जज्बाती ताबीरें हैं। हमारे यहाँ बाज़ शख्सियात के साथ मोहब्बत में राइज हो गई हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल मैं इनका समझ गया अब्बास अली का, और जैसा कि आपने कहा कि हम शिया या कुछ ऐसे सुन्नी हजरात भी हैं कि जिनका ये अकीदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कुर्बानी ना देते तो दीन फना हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो इसके बरअक्स दूसरे जो गैर हैं, जैसा कि आपने सवाल किया, गामदी साहब का जिक्र किया, तो उनका ये होता है कि इस चीज़ को वो बयान करें कि इमाम हुसैन की कुर्बानी से दीन नहीं बचा, दीन को अल्लाह ने बचाया है। और अल्लाह इतना, इनके अलावा भी मैंने अक्सर देखा है कि सवाल करने वाले
یہ جو سوال کر رہے ہیں ان دنوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. ان کے علاوہ اور بھی علماء ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی سے دین نہیں بچا, کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہے کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا. تو یہاں پر اب ضروری ہے کہ اس بات کو بیان کیا جائے, کیونکہ ہم دعوے دار ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی سے دین بچا ہے, دین کا شجر بچا ہے, تو ہمارے پاس واقعی اس کا پروف ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا. تو یقیناً یہ جواب بنتا ہے ضروری, سوال کرنے والے نے ٹھیک سوچ سمجھ کر سوال کیا ہے. اب یہ سوال جن سے سوال کیا گیا ہے, جاوید احمد غامدی صاحب, ویسے تو یہ دعوے دار ہیں, ہر بات کہتے ہیں کہ قرآن سے پروف ہونی چاہیے. تو آج یہ اندازہ ہو گیا ان کے جواب سے کہ وہ قرآن کو پورا مکمل نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس پر غور و فکر نہیں کرتے. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو واضح فرمایا ہے اور خود کہا ہے کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا. میں اس چیز کا دعوے دار ہوں. میں اپنے سامعین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اس آیت کو گھر پر پڑھیے گا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کیجیے گا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے, 40. اس آیت میں اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اپنے گھروں سے, اپنے دیاروں سے نکالے گئے, اور آیت اس طرح سے ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ, جو لوگ اپنے دیاروں سے, اپنے گھروں سے نکالے گئے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, تو یہودیوں کے عبادت خانے, عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز, مسلمانوں کی مسجد ویران ہو جاتی جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز, اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جس نے اللہ کی مدد کی. اب اس ولا ینصرن اللہ کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے, لام تاکید. اس کے علاوہ ولا ینصرن اللہ یعنی کسی چیز کو آپ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں نا تو یہ چیزیں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ضرور اس کی مدد کروں گا جس نے میری مدد کی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے, اپنے دیاروں سے نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے, اگر یہ لوگ نہ نکلتے, اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا, تو یہودیوں کے عبادت خانے, عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سخت ویران ہو جاتی. اب اللہ خود اپنے کلام میں کہتا ہے کہ اگر یہ نہ نکلتے تو یہودیوں کے عبادت خانے, عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سخت ویران ہو جاتی. اللہ نے دین کو بھیجا ہے, شاید یہ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں کہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں, شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ دین خدا کو مٹائے, لیکن شیطان دراندازی نہیں کرتا. شیطان درندازی نہیں, یہ جو انہوں نے بات کی نا شیطان درندازی نہیں کر سکتا, بہت غلط بات کہی قرآن کی مخالفت میں. انہوں نے کہی کہ بے تحاشا آیات قرآنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا ہے ہی کھلا دشمن. جہاں بات ہدایت کی آتی ہے تو فوراً شیطان گمراہ کرنے آ جاتا ہے, لوگوں کو دین سے ہٹانے آ جاتا ہے. اگر میں آیتیں پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے کہ ان آیتوں میں ہمارا وقت صرف ہو جائے گا سارا. میں نہیں چاہتا اس طرف جاؤں, بلکہ میں تو چاہوں گا کہ اس بات پہ رجوع کریں کہ شیطان درندازی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان دنیا میں آیا اسی لیے تھا اور اس نے مہلت مانگی اسی لیے تھی کہ میں لوگوں کو تیرے دین سے ہٹاؤں گا اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر انہیں گمراہ کروں گا. تو میری نظر میں انہیں اس بات پر جو رجوع کرنا چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے لوگوں سے, کیونکہ کسی کے جملے بعض اوقات کسی کے لیے ہدایت بنتے ہیں اور کسی کے جملے کسی کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو لوگ اس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ وہ اس طرح سے جانے جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو دین بتا رہے ہیں, تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہماری بات سے کوئی گمراہ تو نہیں ہو رہا. تو میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں کہ یہ ممکن ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ میں نے گمراہ کرتا رہوں گا, میں نے امیدیں دلاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے. اس نے یہ بات خود کہی تھی کہ میں انہیں جاہلیت کی طرف چلاتا رہوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا شیطان کی بات کے جواب میں کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, جس نے بھی مجھ اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر تیری ولایت کو اپنایا تو وہ خسارے میں ہے. تو یہ جب وہ نکل رہا تھا تو اس نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ میں نے گمراہ کرتا رہوں گا اور درندازی کرنے آتا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ جس کی محافظت کرے, اب یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کی ولایت کو پہچانے اس پر چلے اور شیطان کی ولایت سے خود کو دور کرے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو آیت پیش کی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 40, جی اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کی تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مہاجرین کے لیے اتری ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ, اگر یہ ہجرت نہ کرتے تو اللہ کا دین فنا ہو جاتا. تو یہ خود اہل سنت مفسرین نے اس کو لکھا ہے. غامدی صاحب شاید تفاسیر کو بھی نہیں مانتے میرے خیال میں. تو اگر یہی بات مہاجرین کے لیے کہی جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو, ٹھیک ہے کہ بھئی مہاجرین اگر ہجرت نہ کرتے, اور اہل سنت تفاسیر میں یہی لکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک چیز ہے سمجھنے کا پہلو. اللہ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کے عبادت خانے, عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سخت ویران ہو جاتی. جب مہاجرین نے ہجرت کی ہے
تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ مدینہ آئے ہیں تو وہاں پر پہلی مسجد بنی ہے مسجد قباء. ابھی دنیا میں کوئی مسجد بنی ہی نہیں تھی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مساجد ویران ہو جاتی. واہ. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اہل سنت مفسرین کیا لکھتے ہیں. مستقبل کی طرف اشارہ تھا نا کہ لیکن مساجد بنے گی. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت ہمارے جد علی بن ابی طالب، حضرت حمزہ سید الشہداء اور حضرت جعفر طیار کے لیے اتری کہ ان کے جہاد سے جو ہے وہ دین بچائے، ان کی ہجرت سے دین بچائے، جنہوں نے پھر جہاد بھی کیا ہے راہ خدا میں، قتال کیا ہے. اس کے بعد امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جاری ہے، پیشن گوئی ہے کربلا کی. یہ آیت ہمارے جد امام حسین کے لیے اتری ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ نکلتے، خروج نہ کرتے، یعنی یزید کے مقابلے میں قیام نہ کرتے، تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد، لفظ مسجد نہیں ہے مساجد ہے، سخت ویران ہو جاتے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جس نے اللہ کی مدد کی ہے. آگے آیت کے اگلے حصے میں مدد کا تذکرہ ہے، یعنی کسی کے نکلنے سے اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے. تو یہ بات پروف کر رہی ہے کہ جو بھی نکلا ہے، جو بھی نکالا گیا ہے، اللہ کے لیے نکالا گیا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے. وہ فرد جسے مجبور ہو کر اسے نکلنا پڑا ہے، اس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی مدد کی. اب اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور اس کی مدد کروں گا. تو آپ دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، تو قربانی دی اور اللہ رب العزت نے امام حسین کی مدد کی. امام حسین نے اللہ کی مدد کی، اللہ نے امام حسین کی مدد کی. 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی کروڑوں لوگ امام حسین کے لیے روتے ہیں. تو در حقیقت اللہ رب العزت نے امام حسین کے نام کو زندہ رکھا ہے. آج بھی ان کے نام پر لاکھوں کروڑوں لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے عزاداری ہوتی ہے، ان کے لیے مجالس ہوتی ہے. تو یہ در حقیقت اللہ نے امام حسین کی مدد کی ہے کہ ان کے نام کو زندہ رکھا ہے. مطلب اس میں ایک اور پہلو دیکھیں، ضروری پہلو یہ نکلتا ہے جی اسلام کو خطرہ تھا. جی اگر ہم کہتے ہیں خطرہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اور پوری بنو امیہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. اسلام کو اتنا شدید خطرہ تھا تو اگلا سوال ہے کہ کس سے تھا. ہاں تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اسلام کو خطرہ تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یزید اور اس کے جو ساتھی اور اس کے پورا جو نظام اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. نہ فقط اسلام بلکہ گزشتہ ادیان. آیت پر غور کریں. وہ کیسے؟ بھائی اگر مسلمانوں کی مساجد ویران ہو رہی ہیں تو اللہ ان کا بھی ذکر کر رہا ہے. کیوں ذکر کر رہا ہے؟ دیکھیں توریت اور زبور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تھا. وہ الگ بات ہے کہ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے نہیں مانا، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا. لیکن مسلمانوں کا ایک خلیفہ بنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی کہ یہ شخص آشکار ہوا ہے، پوری طرح سے ایکسپوز ہوا. بالکل. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو باہر نہیں نکالیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، تو اللہ کس طرح سے نکالے گا. امام حسین علیہ السلام کے سر پر چھڑی مارتے یزید نے کہا تھا، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نہ کوئی وحی اتری تھی، اس نے شعر کہے تھے. یہ امام حسین کی قربانی ہی تھی کہ اس شخص کا جو اندر تھا وہ باہر نکلا، اس کی زبان پر آیا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا تھا، نہ وہ رسالت کو مانتا تھا، نہ اس کے لیے اس نے جو حرکات کی ہیں کہ مدینہ منورہ کو پورا تاراج کر دیا. نعوذ باللہ. اب I don't know how to share on social media، بٹ یہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ مدینہ 3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا. اور ثم نعوذ باللہ وہاں پہ گھوڑے بندے رہے مسجد نبوی میں. اور یہ ساری باتیں ان کتابوں کے اندر ہیں جن کو قرآن کے بعد سچا کہا جاتا ہے. یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر، یہ تاریخی حقائق ہیں. اب چونکہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، اگر اسلام فنا ہو جاتا، اسلام بیک ہو جاتا تو باقی ادیان تو پھر بالکل ہی وہ دین پہ باقی نہ رہتے. کیونکہ یزید اللہ کو جب نہیں مانتا تھا تو اللہ کو ماننے والے جتنے ادیان تھے وہ اس گیٹ لسٹ پہ ہوتے. اسلام تو سب سے پہلے اور باقی ادیان اس کے بعد. کیونکہ یہ حرکت یزید نے کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ بھائی اگر کوئی اللہ ہے تو مجھے روکتا کیوں نہیں. یہ تمام مولدین کا بھی آج سوال ہے کہ اللہ اگر ہے تو ظلم ہونے کیوں دے رہا ہے. تو یزید یہ کہتا تھا برملا کہ بھائی اگر کوئی اللہ ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لحاظ سے وہ کریٹر ہے، اللہ ہے، تو مجھے روکتا کیوں نہیں؟ اتنا میں ظلم کر رہا ہوں تو مجھے کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ بالکل. تو باقی ادیان بھی ظاہر اس لیول پہ آ جانے تھے. اب مسلمان جب اپنی عبادتوں پر باقی رہے ہیں، اللہ اکبر باقی رہے ہیں، تو دیگر ادیان بھی باقی رہے ہیں. اگر مسلمان اس چیز سے ہٹ جاتے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دیا جاتا، یا آگے چل کے اس طرح کے حالات ہو جاتے اگر امام حسین قربانی نہ دیتے، تو پچھلے ادیان بھی اس چیز سے ہٹ جاتے. کیونکہ ان کو یہ تھا کہ امام حسین جیسی شخصیت، وہ بھی معرفت رکھتے تھے، ان کا توریت و زبور میں ذکر ہے. اگر امام حسین جیسی شخصیت یزید جیسے کی بیعت کر لیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ایک تائید مل جاتی یزید کو، یعنی امام حسین کے عمل سے ایک فاسق و فاجر حکمران پر مہر لگ جاتی جسے الہی نظام کہا جاتا. اور کیونکہ وہ پروون ہو نہیں سکتا تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہے، تو لوگ اللہ کے بارے میں شک میں پڑ جاتے.
کہ اللہ نے واقعی اس طرح سے نظام دیا ہے تو پھر ساری رسول اللہ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. یقین ایسے تو یہ رسول اللہ کی محنت کو بچایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے. بلکہ جن لوگوں نے بیعت توڑی ہے بعد میں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اس بیعت توڑنے کا ہی نتیجہ تھا نا کہ یزید نے 3 دن کے لیے مدینہ حلال کیا، لشکر بھیجا، وہ قتال وہاں پر اصحاب رسول خدا کو قتل کیا. تو جو لوگ اس چیز سے ہٹے ہیں، واپس بیعت توڑی ہے، تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے بعد ہوا ہے. یقین ایسے تو ایک انقلاب آیا ہے در حقیقت. وہ انقلاب آج بھی برپا ہے. یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صلاۃ التراویح، یہ رونقیں، یہ قیام اللیل، جتنا بھی دنیا کے اندر مساجد ہیں، چراغاں ہوتا ہیں، یہ دین کی بہاریں ہیں، تہوار منائے جا رہے ہیں، عیدیں منائے جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قربانی نہ دیتے تو یقیناً دین فنا ہو جاتا ہے. اس کی پیشن گوئی خود قرآن کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. اگر یہ بات مہاجرین کے لیے کہی جاتی ہے تب تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہی بات امام حسین کے لیے کہی جائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور مجھے تو حیرت ہے کہ غامدی صاحب اس آیت سے غافل کیسے ہیں. کم از کم ان کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ آیت جو ہے وہ مہاجرین کے لیے اتری ہے، وہ اگر نہ نکلتے تو دین نہ بچتا. خود اللہ اس بات کو کہہ رہا ہے. اللہ نے اگر دین کو بچایا تو سبب کے ذریعے سے بچایا ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ماضی میں جب اللہ کی بات کا انکار کرتے تھے اور ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے، اللہ ان پر عذاب کرتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے عذاب نہیں کیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو مہلت دی ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کے اہل بیت کو لوگوں پر حجت قرار دیا ہے. اور جب تک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے تو تب تک ایک مہلت لوگوں تک کے لیے باقی ہے. اللہ ان کو عذاب کر کے ہلاک نہیں کر رہا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا باقی ہے. امام حسین کے بعد اور ائمہ آئے جنہوں نے وہی عمل کیا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں. یہ ان کا وجود تھا، وہ اللہ کی طرف سے حجت تھے. ان کے وجود کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس وقت کو یعنی آگے بڑھایا اور امام مہدی تک کہ امام مہدی آ جائیں، لوگ پہچان لیں حق کیا ہے اور برائی کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے سورہ فتح کی آیت ہے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. جب تک میں مومنوں کو اور کافروں کو جدا نہیں کر دوں گا، میں عذاب نہیں کروں گا. اللہ ہی چاہتا ہے کہ مومنین جو دنیا میں آنے والے ہیں قیامت تک ان کو جدا کرے. اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت پر آئیں، تفریق ہو جائے، کہ وہ جدا کیے جائیں اور کافر جدا ہو جائیں تو اللہ ان پر عذاب کرے روز محشر. تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ جو مومن دنیا میں آئے گا ہدایت لے، اس دنیا میں ہدایت پا کر جب محشر میں آئے تو میں نے اس کے لیے انعام میں جنت رکھی ہے. اور جو منکر ہے، جو انکار کر رہا ہے، تو وہ آئے گا محشر میں تو اس کے لیے جہنم ہے. سبحان اللہ. تو برادر عباس علی صاحب، میرے خیال میں اس جواب سے آپ کی تشفی ہو جانی چاہیے. بتائیے گا ناظرین محترم کہ اس میں مزید اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا.